बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि व सल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम और नबी पाक साहिब लौलाक अलैहि तहियत व सना के नालन पाक के तसद्दुक़ व तवस्सुल से आज की इस नशिस्त में हम आपको एक ज़रूरी मसअला की तरफ तवज्जो दिलाएंगे। उम्मीद है कि आप हज़रात बंदा नाचिज़ की इस गुफ्तगू को सुनकर जो हमारे मुआशरे में एक कमी कोताही है और एक बुराई है उसे दूर करने की कोशिश फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू ने हमें जो दीन दिया है वो दीन इस्लाम है और वो कामिल और अकमल दीन है। इस दीन में कोई ऐसा गोशा नहीं है जिसको अल्लाह के कुरान ने और नबी अलैहिस्सलाम ने बयान ना किया हो, बताया ना हो। हर चीज़ को खोल खोल कर कुरान ने भी बताया और नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने भी अपने गुलामों पर उसे वाज़े किया। वो चाहे निज़ाम माईशत हो या मुआमलात हों या इबादात हों या उसके अलावा जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं उसमें जो मामलात हैं उसको सब चीज़ को आपने बड़ी वजाहत से डिस्कस किया है, बयान फरमाया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे कोई कहे कि ये चीज़ नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं बयान फरमाई, इसकी वजाहत नहीं है, कुरान में नहीं है। तो हर चीज़ को खोल खोल कर बयान किया है। लेकिन अफसोस की बात है जो दौरे जाहिलियत में मुशरिकीन मक्का अहले अरब जो तवहुमात के शिकार थे और वो बिदआत सरंजाम देते थे, वो चीज़ें आज हमारे मुआशरे में वो चीज़ें मौजूद हैं और हम कर रहे हैं। तो मैं उन तवाहुमात से और शुकूक व शुबहात से पर्दा उठाना चाहता हूँ नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फरमाने आली शान से। चूँकि ये सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना शरीफ है और इस महीने के बारे में हमारे जो मुसलमान भाई हैं, हुज़ूर के उम्मती हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या नज़रिया रखते हैं इस महीने के बारे में। कहते हैं कि ये सफ़र का महीना जो होता है इसमें कोई काम नहीं करना चाहिए, मकान नहीं बनाना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, निकाह नहीं करना चाहिए, सफ़र नहीं करना चाहिए। क्यों? इस महीने में बलाएं आफतें नाजिल होती हैं, मुसीबतें नाजिल होती हैं, तकालीफ नाजिल होती हैं। और इस महीने में अक्सर तौर पर ये मशहूर है कि 13 तेज़ी का दिन है। फिर वो चूरी बनाते हैं, कुछ और चीज़ें बनाते हैं, कहते हैं कि ये तकसीम करो और जो बलाएं मुसीबतें टल जाएंगी। यकीनन सदका करने से मुसीबतें टलती हैं, लेकिन ये नज़रिया रखना कि ये सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना, इसमें जो है ये मुसीबतें नाजिल होती हैं और ख़ुसूसन ये मनहूस महीना माज़अल्लाह। हालांकि ये सिर्फ हमारे मुआशरे में नहीं, ये अहले अरब भी इस महीने को मनहूस कहते थे। और सफ़र का जो लुग़वी माना है ये खाली होने के, चूँकि इस महीने में, चूँकि पहले जो महीने हैं अपना शव्वाल है, ज़िक़द है, ज़ुल्हज है और मुहर्रम शरीफ है। ज़िक़द, ज़ुल्हज और मुहर्रम शरीफ, ये 3 महीने जो है ना, ये महीने हुर्मत वाले महीने कहलाए जाते हैं। और जो महीना
اپنا اس کا ہے، اس سے پہلے رمضان شریف سے پہلے جو شب معراج والا مہینہ ہے، وہ مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے اسلام میں، اسلام سے پہلے اور بعد بھی یہ حرمت والے مہینے تھے۔ اس میں جنگ نہیں کرتے تھے، لڑتے نہیں تھے، جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، اسے حرام کرا دیتے تھے، کیونکہ یہ مہینے جو ہیں، یہ 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں۔ ان میں سے جو یہ سفر سے پہلے لگاتار 3 مہینے، ذی قعد، ذو الحج اور محرم شریف، یہ 3 مہینے جو ہیں، یہ خاص طور پر یہ 3 مہینے، یہ حرمت والے مہینے، اس مہینے میں وہ لوٹ مار نہیں کرتے تھے، جنگ و جدال نہیں کرتے تھے۔ تو جب سفر کا مہینہ آتا تو وہ اپنے گھروں سے نکل جاتے، جنگ و جدال کرتے، لڑائی کرتے، تو گھروں کو وہ خالی چھوڑ جاتے تھے، یا یہ کام کرتے، جنگ و جدال کرتے، گھروں سے نکل جاتے، یا پھر وہ لوٹ مار کرتے، لوگوں کے گھر لوٹ مار کرنے سے وہ خالی کر لیتے، انہیں لوٹ لیتے، اس لحاظ سے اسے سفر کہا گیا ہے۔ تو بہرحال اس ماہ کو پہلے جو اہل عرب تھے دور جہلیت میں سے منحوس کہا جاتا تھا۔ جب ہمارے اسلام کے ماحول میں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے ماحول میں، معاشرے میں بھی اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ منحوس مہینہ ہے۔ تو بہرحال اس کا رد پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جو حدیث پاک کا نمبر ہے 57 یعنی 57 5757 اس حدیث پاک کا نمبر ہے، حدیث نمبر 5757 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ یہاں 4 چیزیں جو ہیں، جو دور جاہلیت میں جیسے وہ کہتے تھے، گردانتے تھے اور وہ توہم کا شکار تھے، اس کا حضور نے رد فرمایا۔ ایک تو پہلی چیز جو بیان فرمائی، لا عدوى، فرمایا کہ یہ جو مرض کا متعدی ہونا کوئی چیز نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو مرض کا لگ جانا۔ مثلا ایک آدمی کو نزلہ زکام ہے تو دوسرے کو کہتا ہے، یار میرے برتن میں آپ پانی نہ پئیں، کھائیں نہیں، کیوں؟ مجھے نزلہ ہے، یا مجھے بخار ہے، یا مجھے فلاں مرض ہے، لہٰذا یہ آپ کی طرف چلی جائے گی۔ یا ویسے ساتھ بیٹھنے سے میرے پاس نہ بیٹھ، کہیں میرے سے تجھے بیماری نہ لگ جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، لا عدوى، یہ جو بیماری متعدی ہونے کا، ایک سے دوسرے کو چمٹ جانے کا جو وہم ہے، یہ غلط ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کسی کو مرض لگتی ہے، کسی کو شفا ملتی ہے، من جانب اللہ ہے۔ تکلیف آتی ہے، شفا آتی ہے، میرے مالک کی طرف سے ہے۔ لہٰذا یہ جو عقیدہ نظریہ رکھنا کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگتی ہے، تو یہ غلط ہے۔ جیسا اسی بخاری شریف میں حدیث پاک 5770 حدیث پاک کا نمبر ہے، اس میں جب سرکار علیہ السلام نے یہ اس چیز کی نفی فرمائی کہ ایک سے دوسرے کو بیماری متعدی نہیں ہوتی، لگتی نہیں ہے، چمٹتی نہیں ہے، تو ایک اعرابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے اونٹ موٹے تازے ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، اچانک ان میں ایک اور اونٹ شامل ہوتا ہے جس سے خارش ہوتی ہے، جب وہ شامل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کو بھی بیماری لگ جاتی ہے، خارش لگ جاتی ہے۔ تو سرکار نبی رحمت اللہ السلام نے اس اعرابی سے فرمایا، کیا تیرے اونٹ تندرست تھے اور باہر سے ایک ریوڑ سے کوئی اونٹ آ کر اس میں مل گیا، اس کو خارش تھی تو ان کو بھی خارش لگ گئی؟ اب مجھے بتا، اس کو کس نے خارش لگائی جو پہلا بیمار تھا؟ تیرے تو تندرست تھے، جب وہ بیمار تیرے اونٹوں میں آیا تو وہ ان کی وجہ سے دوسرے صحت مند بھی بیمار ہو گئے۔ مجھے یہ بتا، جو پہلا تھا اونٹ جو بیمار تھا جسے خارش تھی، کیا اس کو کس نے بیماری لگائی، خارش کس نے لگائی؟ وہ خارش زدہ کیسے ہوا؟ تو یوں سرکار اسلام نے اس کی نفی کی کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے، صحت بھی اللہ کی طرف سے، لہٰذا یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے اس کو بیماری لگ گئی۔ اور دوسری چیز نبی رحمت اللہ السلام نے
دوسری چیز کا جو آپ نے نفی فرمایا اور اس کا آپ نے رد فرمایا، ولا تیارتا، فرمایا کہ یہ بدفعلی کچھ نہیں ہے۔ بدفعلی سے کیا ہے؟ دور جہلیت میں نیک شگون اور بد شگون لینا، فعلی لینا، کہ ایک جب کوئی شخص سفر پہ جاتا تو وہ پرندے کو اڑاتا، مثلا کبوتر کو اڑا دیتا۔ اگر وہ دائیں طرف چلا جائے تو وہ کہتے کہ آپ سفر پہ جائیں، اگر وہ بائیں طرف چلا جائے، وہ پرندہ اڑ جائے تو کہتے ہیں آپ جو ہے نا سفر پہ نہ جائیں، یہ پرندہ اس طرف چلا گیا ہے، بائیں طرف چلا گیا، لہذا تمہارا سفر مبارک نہیں ہوگا، تم خیریت سے نہیں آؤ گے۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا تیارتا، یہ جو بدفعلی ہے، یہ بدشگونی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا ولا ہم، یعنی کیا مطلب؟ ایک پرندہ ہے الو، بڑی بڑی آنکھوں والا، بڑے سر والا، تو اس کو اس زمانے بھی منحوس کہتے تھے، اب بھی منحوس کہتے ہیں۔ جس بستی میں، جس گھر کے اندر درخت پر بیٹھتا ہے تو کہتے ہیں یہاں نحوست آ جائے گی، مصیبت آ جائے گی، یہ جانور بڑا منحوس ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ہم ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی وہ الو، جس جانور کو تم الو کہتے ہو، وہ ہم، وہ جانور، فرمایا وہ کچھ نہیں ہے، جانور منحوس نہیں ہے، نہ جگہ منحوس ہوتی ہے، نہ درخت منحوس ہوتے ہیں، کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ ہاں، اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے عمل جو ہیں، ہمارے کردار جو ہیں، وہ منحوس زدہ ہیں، وہ نحوست زدہ ہیں۔ اگر ہم اچھا کام کریں گے تو ہمارا معاملہ اچھا رہے گا، نیک رہے گا۔ اگر ہم اچھا کام نہیں کریں گے تو معاملہ جو ہے بگڑ جائے گا۔ مثلا ایک آدمی صبح کی نماز پڑھتا ہے تو اس نے نیک عمل کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر فضل ہوگا، اس نیک عمل کی برکت سے اس کا دن جو ہے اچھا گزرے گا۔ اگر نماز نہیں پڑھے گا تو اس کے عمل کی جو نحوست اس پر پڑے گی۔ تو انسان کا جو اپنا عمل ہوتا ہے وہی اس کے لیے، اگر اچھا عمل ہے تو اس کا معاملہ جو ہے، اس کا اثر جو اس پر پڑے گا، اس کے معاملات ٹھیک رہیں گے۔ اگر اس کے عمل یعنی کہ اچھا نہیں ہوگا، برائی کرے گا، زنا کرے گا، بدکاری کرے گا، تو اس منحوس عمل کی وجہ سے اس پر اثر پڑے گا۔ تو لہٰذا کچھ جانور یا کچھ دن یہ منحوس نہیں ہے، اصل نحوست تو تمہارے عمل میں ہے۔ اچھا عمل کرو گے تو اس کا اچھے اثرات مرتب ہوں گے، برے عمل کرو گے تو تمہارے پر برے اثرات مرتب ہوں گے۔ لہٰذا فرمایا یہ ہامہ وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ الو جو ہے اس کو منحوس مانتے ہو، یہ کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح فرمایا ولا سفرا، یہ جو سفر کا مہینہ جس کے بارے میں تمہارا یہ توہم ہے، تمہارا یہ گمان ہے، یہ تمہارا نظریہ ہے کہ یہ جو سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، فرمایا سفر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ دن، یہ رات، یہ مہینے، یہ ہفتے، یہ سب جو ہے یہ نظام قدرت میرے دست قدرت میں، بلکہ حدیث پاک ہے۔ نبی رحمت اللہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، ستاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کوئی اسے کون ستا سکتا ہے، وہ تو اس چیز سے پاک ہے۔ پھر فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم کا بیٹا مجھے ستاتا ہے۔ انسان کس چیز سے ستاتا ہے؟ فرمایا یسب الدہر، اس زمانے کو گالی دیتا ہے، کہتا ہے کہ زمانہ برا آ گیا ہے۔ فرمایا وَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانہ ہوں، بِيَدِيَ الْأَمْرُ، تمام معاملات میرے دست قدرت میں ہیں، اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، یہ دن اور رات کے جو دنوں اور راتوں کی جو گردش ہے یہ میرا نظام ہے۔ میں دن کو لاتا ہوں اور دن کو طلوع کرتا ہوں، دن کو لاتا ہوں اور رات کو لے جاتا ہوں، رات کو لاتا ہوں دن کو لے جاتا ہوں۔ یہ جو ایام کی گردش ہے، لیل و نہار کی گردش ہے، یہ میرے دست قدرت میں ہے۔ تو یہاں سرکار نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی جو زمانے کو گالی دیتا ہے، برا کہتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے، کیونکہ زمانہ میں ہوں، یعنی اس میں تغیر و تبدل میں کر رہا ہوں۔ یہ میرا معاملات جو ہیں اس میں میرے دست قدرت میں ہیں، دن رات کو لے آنا جانا، یہ گردش ایام یہ میرے دست قدرت میں ہے۔ اس کے علاوہ کون ہے یہ نظام چلا رہا ہے؟ تو لہٰذا
یہ اللہ تعالیٰ شکایت فرما رہا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے. تو ثابت یہ ہوا کوئی جانور منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں، کوئی ہفتہ منحوس نہیں، بلکہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ منحوس ہیں، برے ہیں. ان کی وجہ سے ہم پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاملات جو ہے، نظام حیات جو اس میں گڑبڑ رہتی ہے، معاملات گردش میں پڑ جاتے ہیں. اصل میں یہ بات ہے، وگرنہ کوئی چیز منحوس نہیں ہے. اہل عرب شوال میں شادی وغیرہ نہیں کرتے تھے، نکاح وغیرہ نہیں کرتے تھے، لیکن سرکار نے، کیونکہ وہ شوال کے مہینے کو شادی کے لیے اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو سرکار نے سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ جب نکاح فرمایا تو شوال کا مہینہ تھا، اور شادی بھی جب ہوئی تو اپنا شوال کا مہینہ تھا. گویا سرکار علیہ السلام نے شادی کا جو عمل ہے، نکاح کا عمل، نکاح سنت ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی، خود نبی رحمت اللہ السلام کی، اتنی بڑا عمل، نیک عمل شادی کا، جس کے ذریعے نگاہ کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ نکاح جیسی ایک عبادت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے اپنے سب سے پیاری زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے شوال میں ہی نکاح فرمایا، شوال ہی میں آپ کی شادی رخصتی ہوئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نے اس چیز کا رد کیا ہے. شوال منحوس نہیں ہے، سفر منحوس نہیں ہے، بلکہ تمہارے کردار، تمہارے اعمال جو ہیں وہ برے ہیں، اور اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے. اس میں اولیاء کاملین کی جو ہے وصال مبارک اسی مہینے میں ہے. اکثر علماء کرام، اولیاء امت و صلحاء امت اسی مہینے میں دنیا سے تشریف لے گئے. تو اللہ کے قرب اور واصل بحق ہونے کا یہ مہینہ ان کے لیے ذریعہ بنا. لہٰذا کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، بلکہ سب مہینے اللہ کے حضور، وہ مہینے ہوں، وقت ہوں، گھڑی ہوں، بلکہ ان کے جو درجات ہیں، جس طرح حضور نے فرمایا کہ جمعہ سب سے افضل ہے دنوں میں سے، سید الایام جمعہ، تمام دنوں میں جو سب سے اعلیٰ اور افضل دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے. درجہ بدرجہ ایک دوسرے سے فضیلت ہے دنوں کو، گھڑیوں کو، لیکن کسی دن کو یا مہینے کو، ہفتے کو منحوس نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس طرح کے جو توہمات ہیں، شکوک و شبہات ہیں، اور یہ جو بدعات اور رسومات جو غیر شرعی ہیں، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.